नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन ख़म्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल क़ारिअह। अल क़ारिअह का क्या मतलब होता है? लफ्ज़ क़ारिअह ये क़यामत की एक सिफ़त है, क़यामत का वस्फ़ी नाम है। वस्फ़ी नाम किसे कहते हैं? जैसे अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है ना, तो रहमान, रहीम, रज़्ज़ाक़ ये सारे अल्लाह के वस्फ़ी नाम हैं। इसी तरह क़यामत का जो वस्फ़ी नाम एक क़ारिअह भी है। इससे मुराद है अज़ीम हादिसा। क़ारिअह जो है एक अज़ीम हादसे की निशानदही के लिए एक नाम रखा गया। और सूरत अल क़ारिअह ये एक मक्की सूरत है। इसमें क़यामत के अहवाल, आमाल के वज़न और इनकी जज़ा और सज़ा का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह। अल क़ारिअह क़ारिअह क़रअ क़रअ ऐन क़ाफ रा ऐन क़रअ यक़रअु क़रअन से है। इसका लुग़वी मतलब ये होता है दो चीजों का आपस में इतना शिद्दत से टकराना कि आवाज पैदा हो, यानी शिद्दत के साथ दरवाजा खटखटाना, इसको कहते हैं क़ारिअह। जैसे आप दरवाजे पे जोर जोर से अगर कोई भी हैमर चलाते हैं या फिर किसी भी जगह पे दो चीजों को आपस में टकराते हैं, जब वो दो चीजें आपस में टकराते हैं इससे बहुत ज्यादा आवाज पैदा होती है। जैसे कि क़यामत के बारे में है इसका इशारा, तो जैसे क़यामत के दिन सितारे आपस में टकराएंगे, सब चीजें आपस में टकरा रही होंगी। और क्योंकि सूर की आवाज जब कानों और दिलों बल्कि हर चीज के साथ शिद्दत से टकराएगी, हत्ता कि इस आवाज की वजह से जमीन और पहाड़ भी आपस में एक दूसरे से टकराए जाएंगे। जैसे आप एक्सीडेंट होता है ना किसी जगह पे, तो उसे एक आवाज पैदा होती है। कभी आपने एक्सीडेंट देखा हो, दो मोटर बाइक या देखियां कार, दो कार आपस में टकराती हैं तो एक शदीद आवाज पैदा होती है। तो सिर्फ दो कारों के आपस में टकराने से एक्सीडेंट होता है, उससे एक आवाज पैदा होती है, तो वो आवाज भी दिल हिला देने वाली होती है। लेकिन क़यामत के दिन तो हर चीज आपस में टकरा रही होगी, हर चीज एक दूसरे के साथ टकराएगी। सितारे आपस में टकराएंगे, इंसान होंगे, पहाड़ होंगे, और भी जितनी भी चीजें हैं। जैसे कभी आंधी देखी हो तो उससे चीजें बिखरी होती हैं और चीजें आपस में टकराती भी हैं। दरवाजा जोर जोर से, आप अगर खुली हुई खिड़की हो तो खिड़की जो है ना वो जोर जोर से टकराती है, फिर उससे आवाजें पैदा होती हैं। फिर दरख्त जब हिलते हैं उससे किस किस तरह की आवाजें, जिससे इंसान खौफ महसूस करने लगता है जब तेज आंधी आती है। तो क़यामत के दिन उससे बड़ा हादसा होगा। और फिर इसी वजन से, यानी इसी तरह के और भी वस्फी नाम है क़यामत के बारे में जो इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अत्तामतु ये भी आया है, अस्साखतु, अलहाक़तु, अलगाशिया, अलवाक़िआ। इसी तरह अलक़ारिआ की तरह क़यामत के और भी वस्फी नाम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में सूरत हाक़ा में, वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा। जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा, बस दोनों टुकरा दिए जाएंगे, एक बार टुकरा देंगे, यानी मजीद ताकीद करे कि शदीद टकराव होगा उनका। फिर मल क़ारिअह क्या है वो खटखटाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिअह तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो खटखटाने वाली क्या है। अमूमन जब अल क़ारिअह
اس طرح سے کوئی لفظ آتا ہے نا اس کے آگے آتا ہے وما ادراک مل قاریہ. یہاں پہ پہلے آیا ہے القاریہ، پھر مل قاریہ، مزید سسپینس، پھر اور سسپینس، اور ساتھ میں سوال بھی. اب بتاؤ کیا ہے وہ چیز، کس قدر عجیب اور کتنی خوفناک ہے، کیا تمہیں اس کا پتہ ہے؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا کہ قاریہ کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم الشان اور عجیب و غریب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی شدت اور عظمت جانتا ہی نہیں کہ وہ تجھے بتا سکے، لیکن اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اگلی آیت کے اندر اپنے فضل سے اس کا کچھ حال بیان کیا. یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اگر اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو اور ہمیں اس کے بارے میں کسی نے آگاہ نہ کیا ہو تو ہم کیسے اپنے پلان کریں گے، تیاری کریں گے اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے. تو بتایا اس لیے کیا ہے تاکہ انسان تھوڑا تو ہو جائے. یہ بات حقیقت کہ جنت میں چیزیں ایسی ہوں گی کہ اچھی نہیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے دوزخ اور اس وقت کے جو ایکسیڈنٹ ہوں گے، حادثے ہوں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. ہم تو بس سن کر جو امیجن کریں آپ سمجھیں گے اس کا 100% اس سے 100% زیادہ ہوگا. وہ 1% ہے، 99 ٹائمز اس کو اگر ہم مزید ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ ہم کرے گا. وہ اس کی ہلکی سی جھلک جو بھی آپ نے ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو ہوا تیز آتی ہے تو آپس میں وہ روح بکھر جاتی ہے، اور ہوا میں کبھی اس کا کوئی ذرہ کہیں جا رہا ہوتا ہے کہیں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اکٹھا نہیں کر پاتے. اسی طرح کہیں کچھ حال ہوگا قیامت کے دن. اللہ فرماتے ہیں وہ قاریہ کیا ہے؟ وہ قاریہ دراصل ایک دن ہے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش، فراش کہتے ہیں ان سے ہے تشبیہ لیا ہے جیسا، اور سے آتا ہے پروانے اور پتنگوں ٹڈیوں کے لیے استعمال کیا ہے. پتنگ آپ نے کبھی دیکھیں گے پتنگوں کی ایک صفت ہوتی ہے وہ بکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں پتنگے؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور ان کی موومنٹ ایسی گھبراہٹ والی ہوتی ہے، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں. تو اس دن انسان، جس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، المبثوث بکھرے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح پروانے بے شمار تعداد میں ایک دوسرے کے گرد اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہوئے آگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سب لوگ ایسی ہی پریشانی اور تیزی کے ساتھ میدان حشر میں بلانے والوں کی طرف جائیں گے. انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں سورۃ قمر کے اندر کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. جو لوگ ہوں گے وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں. کبھی آپ نے ٹڈیوں کا عذاب دیکھا؟ یہ ٹڈیاں آ جاتی ہیں فصلوں کو آ کے کھا جاتی ہیں، کس طرح سے سینکڑوں ہوتی ہیں، ان کو گن نہیں سکتا بندہ. اس طرح لوگ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں مزید نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی، ان کے دل خالی ہوں گے، وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں یا ان کا اپنا حال کیا. اسی لیے تو سب بننا ہوں گے، کسی کو
किसी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं होगी। मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह तौहा के अंदर, उस दिन वो पुकारने वाले का पीछा करेंगे जिसके लिए कोई कची न होगी, वहां पर पहुंचकर भी इन्हें करार नहीं होगा, बल्कि बेकरार बेताब भागते फिरेंगे। साथ साथ इमेजिन भी करना है कि किस कदर अजीब, होलनाक और अजीम हादसा होगा कि इंसान बिखर जाएगा। और फिर आपने सूरत अबस के अंदर यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह, किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा। भाई अपने भाई से भागेगा, माँ बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, मजीद आगे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह, उस दिन उनमें से हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो इसे दूसरों से बेपरवाह बना देगी। ऐसे मौके और ऐसे हालात सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, क्या आप भी हमें भूल जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, उस दिन कोई किसी को याद नहीं रखेगा, इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। 3 मौके ऐसे होते हैं जिसपे इंसान दूसरों को याद नहीं रख सकेगा, भूल जाएगा सबको। पहला मौका, जब लोग कब्रों से निकाले जाएंगे। दूसरा मौका, जब नामा माल तकसीम होंगे। और तीसरा मौका, जब नामा माल तोले जाएंगे। इन तीनों मौके पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, हर एक को अपनी फिक्र होगी कब्रों से निकल कर भी कहाँ जाना है। नामा माल जब तकसीम होंगे तो हर शख्स देखेगा उसका क्या हिसाब किताब है, उसके पास कितने अच्छे अमल हैं, कितने बुरे हैं। जब तोले जाएंगे, आपने कभी शॉपिंग कर रहे हो, आप दुकान पे जाते हैं, बहुत से लोग शॉपिंग ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होती है कि मेरी पहले हो जाए, देखते कितने पैसे बने हैं। ये दुनिया का एक हल्की सी झलक है। दुनिया में अफरा तफरी, कभी आप बाजार गए हो जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो और बहुत ज्यादा हजूम हो जिन शॉप्स पे, और जैसे ज्यादातर लोकल शॉप्स ऐसी होती हैं तो बहुत ज्यादा उनपे जब आवाम आती है, रश होता है, तो अक्सर लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है। तो इससे बढ़कर हाल होगा उस पे, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वतकूनुल जिबालु कल इह्निल माफूश, वतकूनु, और हो जाएंगे, अल जिबालु, पहाड़, जिबाल जबल की जमा है, कल इह्नी का मानी, इह्नी ऊन या रंगीन ऊन, यानी रेशम या ऊन। अल इह्न कहते हैं रेशम या ऊन को जो मुख्तलिफ रंगों में होती है, रंग बिरंगी ऊन। तो पहाड़ किस तरह से इंसानों का तो हाल बता दिया कि इंसान पतंगों की मानिंद होंगे, इंसान परवानों की मानिंद होंगे, इंसान बिखरे हुए होंगे टिड्डियों की तरह। और साथ ही साथ मजीद पहाड़ों की मिसाल, पहाड़ों पे कितना इंसान को मान होता है कि बड़े मजबूत हैं, इंसान को काटने के लिए कितनी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, पहाड़ों का बहुत मजबूत है, पहाड़ों ने जमीन को उनके तवाज़ुन में रखा हुआ है। जैसे एक दीवार के अंदर आप कील लगाते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए, ऐसे ही जमीन को स्टेबल रखने के लिए पहाड़ है। तो वो पहाड़ किस तरह हो जाएंगे? रंग बिरंगी ऊन की तरह, अलमाफूश, दंकी हुई, पहाड़ दंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। क़यामत के दिन रुई के गालों की तरह कर दिए जाएंगे। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौहा के अंदर फरमाते हैं कि और तुझसे वो लोग पहाड़ों के मुतालिक सवाल करते हैं तो कह दे कि मेरा रब इन्हें खूब अच्छी तरह दुम कर रख देगा। चूंकि पहाड़ सुर्ख होते हैं, स्याह भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, बेशुमार रंगों में होते हैं, इसलिए जब वो दुमके जाएंगे तो रंगी और दुमकी हुई जो ऊन है वो रंग बिरंगी होगी। देखिए इतनी मजबूत पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़े हैं इधर उधर, जैसे
روئی کے غال اڑے ہوتے ہیں اور رنگ برنگے اس طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے. اور کو نا اس کہا جاتا نو فاش اس کا روٹ ورڈ ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ہوگی. انسان کمزور ہیں، دنیا کے اندر بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اور پھر ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس دن کی حالت کو دیکھ لے اور پھر فیصلہ کرے کہ اب اس نے آئندہ کیا اعمال کرنے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا تو وہ شخص من جس کے ثقلت باری ہو گئے، موازینہ جس کے پلڑے، موازین موازین و میزان ان کی جمع ہے، ترازو مراد ترازو کے پلڑے، یعنی جس کے وزن باری ہو گئے. یہ جمع ہے نا، اس کا مطلب ہے زیادہ وزن ہوں گے، مختلف چیزوں کے مختلف وزن ہوں گے. اور کس کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ کس کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ پہلی چیز، 3 چیزوں کے وزن ہوں گے. انسان تولے جائیں گے، انسان کا وزن ہوگا. پھر صحیفے تولے جائیں گے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے ہمارے برے یا اچھے عمل کو. تیسرا، اعمال تولے جائیں گے. ان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کیسے تولے جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا شخص آئے گا اور جب اس کو تولا جائے گا تو اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث آپ کو یاد ہو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ جب لوگ ان کی پنڈلیاں دیکھتے تھے تو ہنستے تھے. ان کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی، لوگ ہنس پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھے ہنسو نا، قیامت کے دن یہی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ باری ہوں گی. یہ دنیا کے اندر تو بہت کمزور ویک تھے کہ ہوا کے جھونکے سے گرنے کے خطرات، اس طرح سے ان کا جسم بہت کمزور تھا، لیکن ان کے اعمال، ان کی استقامت، علم کی وجہ سے قیامت کے دن کی یہی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہوں گی. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کا بھی وزن ہوگا. پھر اسی طرح صحیفے تولنے کے بارے میں دلیل کیا آتی ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ کارڈ جس پر، یعنی وہ چیز جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو جب اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، باری ہو جائے گا وہ کلمہ طیبہ سے. اس لیے انسان کے اعمال جس چیز پہ لکھے جاتے ہیں، کہ انسان جس چیز پہ کچھ لکھتا ہے، مین کہ آپ اگر لکھ رہے ہیں تو آپ جس چیز پہ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری، اس ریکارڈنگ والے آلے کی، اس ریکارڈنگ والے ٹولز کی بھی اوزان، یعنی اس کا بھی وزن کیا جائے گا. ہر چیز کا موازنہ ہوگا. دنیا میں مختلف چیزوں کو ماپنے کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اچھے عمل ہوں گے یا برے عمل، سب کو تولا جائے گا. اور پھر جس کے اعمال باری ہو جائیں گے، جس کے پلڑے باری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص خوشی کی زندگی میں ہوگا. عیشہ کہتے ہیں، عاش یعیش، عیشن سے ہے زندگی والا، اور راضیہ راضی ہونے والا، یعنی زندگی کے اس کے جو حالات ہوں گے وہ خوشی کی زندگی ہوگی، وہ راضی ہو جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا. جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو جنت کے جو گارڈز ہوں گے اس کو شبری دیں گے، سلام پیش کریں گے. جیسے آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو بلڈنگ میں جاتے وقت آپ کا گارڈز کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، تو آپ کو کہتے ہیں ہیو اے نائس ڈے. آپ نے کبھی کسی ہوٹل میں گئے ہوں
کسی ریسٹورینٹ میں تو باہر جو گارڈز ہوتے ہیں بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں. تو اسی طرح جنت کے گارڈز بھی جنت میں جانے والوں کو سلامتی پیش کریں گے، کہیں گے ہیو اے نائس ڈے، خوش رہو، اب ساری زندگی تم خوشیاں ہی گزارو، جتنی بھی تمہاری زندگی ہی زندگی ہوگی لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ہمیشہ کی خوشخبری ان کو سنا دی جائے گی. انسان کو پہلے حقیقت بتائی کہ آج تم جس جسم پر مان کرتے ہو، اپنی جن مال و دولت پر مان کرتے ہو، جس جس چیز پہ تمہیں بڑا مان ہے اور کٹھی کرتی جا رہی چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کی بکھر جائیں گی. کوئی اپنی چیز کو اکٹھا نہیں کر سکے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں وزن کس کا ہوگا؟ مال کا نہیں ہوگا. اصل میں وزن انسان کے جسم کا نہیں ہوگا. جسم تو ہلکا ہوگا تو بھی بھاری ہو جائے گا، کچھ جسم بھاری ہوں گے تو ہلکے ہو جائیں گے. انسان کے اعمال کی وجہ سے ہی اس کے جسم میں بھی اللہ چاہیں گے تو وزن کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ بھاری جسم بھی لے کے آئے گا تو وہ مچھر کے پار سے ہلکا ہو جائے گا. یعنی دار و مدار کس پہ ہے؟ اعمال پہ. تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، وہاں پہ ہماری پرسنالٹی نہیں دیکھی جائے گی. ہم کتنے خوبصورت ہیں، ہم کتنے پیارے ہیں، ہم کتنے فیئر ہیں، ہماری کتنی اٹھنا بیٹھنا ہمیں کتنا اچھا آتا ہے، ہمارا روپ کتنا ہے، ہمارا قد کاٹ کتنا ہے، ہمارا جسم کتنا ہے. کمزور سے کمزور شخص بھی اگر اعمال میں اچھا ہوگا تو احد پہاڑ جتنا وزن لے کر عیش و عشرت کی زندگی جیے گا. لیکن وہ شخص جس کی ساری توجہ اپنے زندگی کے اندر اپنے جسم پر رہتی ہے، وہی جسم پتنگوں کی طرح ایسے بکھرے ہوئے ٹیڑیوں کی طرح ڈائریکشن لیس اڑتا پھرے گا. اور جب اس کو نام اعمال دکھائے جائیں گے، اگر اس کے اچھے نہیں ہوں گے تو اس کی وہی پرسنالٹی والا قد کاٹ، اس کا وہ جسم جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جس کو سنوارنے میں لگا رہتا تھا، اس کا کوئی بھی وزن اللہ کے سامنے نہیں ہوگا. پھر وہ شخص فَأَمَّا من خفت وَأَمَّا، اور وہ من جس کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ پلڑے، فَأُمُّهُ تو اس کی ماں ہاویہ ہاویہ ہے. جس شخص کے اوزان ہلکے ہو جائیں گے، اعمال نامہ میں وزن نہیں ہوگا، اس نے بڑے عمل کیے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی نہ ہو اور اس کی توحید پرست نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہ ہو لیکن نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہوں. تو ہم نے پچھلی ہی صورتوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک ایک ذرے کا عمل دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر بہت سے نیک کام کیے ہوں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے، توحید پرست نہیں ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا ویسے ہی مومن بندے نہیں ہوں گے، مسلمان ہی نہیں ہوں گے، کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوگا. تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو کب دیا جائے گا؟ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کہیں گے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا تھا، اب تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، توحید پرست نہیں ہوتا، اس کے سارے مال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی اچھا صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں سے بڑی اس کی لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا سلوک ہے. صرف این جی او چلانے سے انسان سرخرو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی ایک ریچول کو پکڑ لینا، جب تک انسان کی بیسک جو ارکان ہیں جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر پورا یقین ہونا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بیسک رکن ہے اسلام کی. اگر یہی نہیں کمپلیٹ تو انسان کے صرف صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو پاسنگ مارکس بھی نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے، اگر انسان توحید پرست ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا کی خاطر کر رہا ہے، بہت لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، دنیا میں اس کو اللہ بہت دیں گے، ایسے لوگوں کو بہت ملتا بھی ہے. اب دیکھیں اکثر غیر مسلموں کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، اللہ نے ساری دنیا کی ساری آسائش ان کو دنیا میں دے دی کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کے سارے اعمال جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ ہلکے ہو جائیں گے. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
حاویتن ہوا یہوی ہویجن سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، اور حاویتن کا لفظی مطلب ہوتا ہے گڑا، گہرا گڑا جس میں گرایا جائے گا، اور یہاں پہ حاویتن سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ فَأُمُّهُ اس کی ماں، مراد اس کا ٹھکانہ۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں جگہ دیتی ہے نا، اسی طرح ایسے بندوں کو جہنم اپنی گود میں جگہ دے گی۔ کبھی آپ نے ساتھ ساتھ ہم امیجن بھی کرتے ہیں نا، تو ہم کبھی چولہے کے پاس کھڑے ہوں تو ہلکی سی بھاپ جو ہوتی ہے نا، کبھی ڈھکن اٹھایا ہو، گنم پہ کوئی چیز لگائی ہو تو آپ کے بازو پہ یا ہاتھ پہ ہلکی سی بھاپ پڑ جاتی ہے تو کیا ہم فیل کرتے ہیں؟ کتنی جلن ہوتی ہے، کافی عرصے تک نشان ہی نہیں جاتا۔ تو گود، آگ کی گود میں ہوں گے، ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما ہیا، وما ادراک، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، ما ہیا، ما ہیا کہ وہ کیا ہے، یعنی یہ حاویہ کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ اس کی ہولناکی نمایاں کر دی جائے۔ ساتھ ہی خود ہی اللہ نے بتا دیا یہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ حاویہ صرف ایک بے انتہا گہرا گڑھا نہیں ہے، بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ہے، یعنی جہنم کی آگ 69% ہماری آگ سے زیادہ شدید ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے جہنم کی بات ہی نہیں کرنی، کہتے ہیں نا بس اللہ کے رحم کی بات کرنی ہے۔ تو اگر اللہ کا رحم ہی کافی ہو تو پھر ہمیں اللہ اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں کبھی کبھار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخرت کے اندر 2 طرح کے ہمارے سامنے سین ہوں گے، ایک جنت کا اور جہنم کا۔ تو جو جس کے لیے جس رستے پہ چل رہا ہے اس کو وہی سین تک پہنچے گا، اور دوسرے پھر وہ جنت والے کو دیکھ کے پچھتائے گا۔ اور جنت کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے نا، کہ جہنم کا ایک حصہ شدید ٹھنڈا بھی ہے اور ایک حصہ شدید گرم بھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آگ نے شکایت کی کہ اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ نے آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ ایک سانس وہ سردیوں میں لیتی ہے جب سردی آتی ہے، اور ایک سانس وہ لیتی ہے تو گرمی آتی ہے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ گرمی کا اثر جہنم کی سانس کا اثر ہے، اور سردی کا اثر بھی اس کی سانس کا اثر ہے۔ یعنی جہنم کا ایک حصہ شدید ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور ایک حصہ شدید گرم ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب سانس کا اثر یہ ہے کہ اتنی شدید گرمی اور اتنی شدید سردی کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جہنم خود کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس کی شدت انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ ہم امیجن کریں کہ 69% دنیا کی آگ سے زیادہ شدید آگ ایک بھاپ کے پڑنے سے چھالا بن جاتا ہے۔ گرم پانی جب گرتا ہے نا تو جسم کی جلد اتر جاتی ہے۔ گرم پانی، آگ نہیں، صرف گرم پانی۔ اور انسان کے جسم کی وہ جلد اکھڑ جاتی ہے اور نیچے سے ہڈیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں بعض اوقات، اور اس نشان کو جاتے جاتے اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، بلکہ ساری عمر ہی نہیں جاتا وہ جلنے کا نشان۔ تو جہنم کی آگ اگر ہم لاسٹ 10 پارے اگر قرآن کے پڑھیں نا تو اس میں جہنم کی ہولناکیوں کا ہی تذکرہ ہے کہ اتنی شدید آگ اور اتنا سخت عذاب کہ انسان اگر سنتا ہے نا تو سننے کی بھی اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی
کہ ایسی پیپ اور ایسا پانی پلایا جائے گا کہ انسان کے جسم کی ساری عادتیں اس کی باہر آ جائیں گے، اور سب سے ہلکا عذاب کیا کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا ابلتی ہے، کھولتی ہے، ابل رہی ہوتی ہے، اس طرح سے دماغ ابلے گا۔ تو اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اللہ ہمیں جنت کا سوال تجھ سے کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ دعائیں قبول کرے اور ہمیں توفیق بھی عطا کرے۔ تلاوت سنیے اور ساتھ ساتھ تدبر کیجیے۔ فإن مع العسر وإلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ سورة القارعة مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اگر وہ اچھا کام کرتا ہے وہ بھی اس کی مرضی ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو بھی اس کی مرضی، اللہ نے اسے اختیار دیا۔ دنیا میں ہم ہر بات کو اپنی مرضی سے وزن دیتے ہیں، کہتے ہیں نا تمہاری بات میں بڑا وزن ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ تو آخرت کے اندر فیصلہ اللہ کریں گے کہ کس کی باتیں زیادہ وزن رکھتی تھی۔ بعض اوقات کسی کی خاموشی زیادہ وزن رکھے ہوئے ہوگی، اور بعض اوقات کوئی بہت بولتا ہوگا لیکن اس کے لفظوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات کسی نے اپنے حق کو یعنی خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ باتیں کی ہوں گی، اس کی ساری باتیں ہلکی ہوں گی قیامت کے دن، اور کوئی بندہ صبر کر رہا ہوگا اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوگا، اس کا صبر بھاری ہو جائے گا۔ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، ہم دنیا کے اندر خود یہ کہتے ہیں اپنے طور پہ کہ فلاں کی بات میں بڑی تاثیر ہے، فلاں کی بات میں بڑا وزن ہے، لیکن اس کا فیصلہ اصل تو اللہ کریں گے۔ دنیا میں انسان ظاہر دیکھتا ہے، وہاں آخرت میں انسان کا باطن دیکھا جائے گا۔ وہاں جو کامیاب ہوگا اصل کامیابی اسی بندے کی ہے، اور جو ناکام ہوگا ہمیشہ کے لیے تکلیف دے گہرے گڑھے میں گر جائے گا۔ تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارے عمل ہمارے نام اعمال میں بڑھا دیے جائیں گے یا ہمیشہ رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب